अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। ओआईसी की स्पेशल समिट मुनक्किद हुआ है कल और आज के दिन वो चल रहा है और सऊदी अरब में मुनक्किद हुए स्पेशली गाज़ा की कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के स्पेशल इमरजेंसी समिट बुलाया गया है सऊदी अरब में। और बहुत ही खुशाइन बात कि मुसलमान ममालिक तमाम के तमाम जो हैं वो इसमें इकट्ठे हुए हैं। और बहुत अरसे के बाद आप देखें कि तमाम जो अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ है जिसमें टर्की भी शामिल है, ईरान स्पेशली उनका आना फर्स्ट टाइम आई थिंक 12 साल के बाद ईरान के प्रेसिडेंट ने कदम रखा है सऊदी अरब की सरजमीन पे। बशारुल असाद जिसके साथ तमाम ताल्लुकात इन तमाम अरब स्टेट्स के कट ऑफ थे वो बशारुल असाद भी आज इस अरब समिट में गाज़ा के लिए जो स्पेशली मुनक्किद हो रहा है उसके अंदर वो शामिल हैं। बहुत ही खुशाइंद ये बात है। लेकिन इसको थोड़ा-सा हम देखते हैं कि ये अरब इस्लामिक समिट जो है वो उसने क्या रेज़ोल्यूशन अडॉप्ट की है और अपने इस समिट में उन्होंने किस बातों का ऐलान किया है कि वो किस बात पे मुत्तफ़िक हैं और किस बात पे मुत्तफ़िक नहीं हैं। तो थोड़ा-सा इसको हम समिट के जो प्रोसीडिंग्स हैं जो उन्होंने अपना जारी किया है बयानिया, वो उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या-क्या बहुत सारी बातें की हैं पैलेस्टाइन के हकूक़ के बारे में, पैलेस्टाइन के, गाज़ा के, वेस्ट बैंक के लोगों के बारे में बहुत कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन कुछ चीज़ा-चीज़ा पॉइंट्स हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, ये हम देखते हैं। उन्होंने कहा है कि वी अफ़र्म द सेंट्रैलिटी ऑफ पैलेस्टाइन कॉज़ एंड आवर स्टैंडिंग विद ऑल आवर पावर एंड कैपेबिलिटी। यानी ये एक बड़ी खुशआइन बात है ये कहना कि हम अपने तमाम जो हमारी पावर है और तमाम कैपेबिलिटीज़ हैं उसके साथ हम पैलेस्टाइन के जो ब्रदर्स हैं और उनका जो कॉज़ है उसके साथ हम खड़े हैं। और उनकी जो लेजिटिमेट स्ट्रगल है अपनी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को लिबरेट करने की और उनके जो तमाम इनअलिएनेबल राइट्स हैं उनको उनके पहुंचाने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। और उन्होंने अफर्म किया इस बात को कि एक जस्ट लास्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव पीस जो है उसके ऊपर वो बिलीव करते हैं और वो समझते हैं कि जो है पूरे रीजन की स्टेबिलिटी, पूरे रीजन का जो पीस है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि पैलेस्टाइन को जो है एक जस्ट लास्टिंग और कॉम्प्रिहेंसिव पीस मिले। सो बड़ी खुशाइन बातें हैं। इसराइल को उन्होंने कहा है कि जो ऑक्यूपाइंग फोर्स है, ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंटिन्यूएशन एंड एग्रेवेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। यानी जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी जिम्मेदारी उन्होंने इसराइल के ऊपर डाली है। Continuation of Israeli occupation is a threat to the security and stability of the region and to the international security and peace। यानी बिल्कुल खुले अल्फाज में, यानी बिल्कुल भी इसराइल का कोई लिहाज नहीं रखते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया इस समिट के इख्तिताम पे कि तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस जंग की और जितनी भी सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी इस रीजन में है और तमाम इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा है उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो इसराइल के ऊपर डाली जा रही है। We warn of real danger of the expansion of the war as a result of Israel's refusal to stop its aggression and of the ability of Security Council inability of Security Council to enforce international law and to end this aggression। यानी एक ही इन्होंने बहुत ही स्ट्रांग बात इस पूरे डॉक्यूमेंट में उन्होंने अपनी कह दी है कि रियल डेंजर, मतलब बिल्कुल ये असल डेंजर है, ये कोई मजाक की बात नहीं है या ये कोई मतलब चहमगोई नहीं है जिस जो हम कह रहे हैं। और तमाम दुनिया के एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि वॉर जो है एक्सपैंड हो जाएगी और रीजनल शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो ये एक बिल्कुल रियल डेंजर है अगर इसराइल ने अपनी एग्रेशन को नहीं ख़त्म किया और उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की उसने भी अपने जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको इसराइल के ऊपर इम्पोज नहीं करवाया। बहरहाल उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस किए हैं इसमें, उन्होंने डिसीजंस भी उनकी क्या है डिमांड्स ही हैं और मतलब रिक्वेस्ट ही लग रही हैं। बहरहाल वी डिमांड चीजिंग दिस एग्रेशन इमीडिएटली, हम डिमांड करते हैं कि ये जो एग्रेशन हो रही है गाजा के ऊपर, दिन रात की बॉम्बिंग हो रही है, इमीडिएटली वो चीज करे, खत्म हो जाए। रिजेक्ट डिस्क्राइबिंग दिस रिटेलिएशन एज
وار ایز سیلف ڈیفense، یعنی اسرائیل جو کہتا ہے کہ ہم اپنے سیلف ڈیفenس میں یہ کر رہے ہیں، اس کو ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بریک دا سیج آن غازہ اینڈ امپوز امیڈیٹ انٹری of Arab, Islamic and international humanitarian aid convoys including food, medicine and fuel into the Gaza Strip. یعنی انہوں نے یہ بات بالکل کلیئرلی کہہ دی ہے کہ فوری طور پہ غازہ کی جو سیج جو اسرائیل کی طرف سے لاگو ہوئی ہے، بیکاز وہ کسی کو بھی انٹر نہیں ہونے دیتا، رفح بارڈر پہ بھی بامبنگ کرتا ہے، ارد گرد ہر جگہ پہ سمندری راستے پہ ان کا قبضہ ہے، تو اس سیج کو ختم کیا جائے تاکہ عرب کے کنٹریز اور اسلامک تمام ورلڈ کی کنٹریز اور انٹرنیشنل جو ایڈ ایجنسیز ہیں وہ تمام وہاں پہ آ جا سکیں، کھل کے آ سکیں، اور فوڈ، میڈیسن، فیول اور سب کچھ جو غازہ کو ضرورت ہے وہ ان کی ہیلپ کے لیے وہ تمام ان کو پرووائڈ کیا جا سکے. سو یہ کافی اسٹرانگ ورڈنگز ہیں، کافی اسٹرانگ باتیں ہیں اگر یہ اس کو پورا کرتے ہیں. We support all steps taken by Arab Republic of Egypt to confront the consequences of brutal Israeli aggression on Gaza. تو غازہ کے اوپر جو بھی اگریشن اسرائیل کر رہا ہے اس کے نتیجے جو بھی نتائج ہیں ان کو وہ ایجپٹ کنفرنٹ کرے گا ڈائریکٹلی. اس بات کو سارے عرب اسٹیٹس جو ہیں اور ساری او ایس سی سپورٹ کر رہی ہے، یعنی ایجپٹ کے ساتھ وہ کھڑے ہیں کہ جو بھی اب عمل درآمد کرو گے وہ تم کرو گے اور ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی کہ جو بھی ہم نے اسرائیل کے خلاف اور غازہ کی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنے ہیں وہ ایجپٹ کے راستے سے ہوں گے اور وہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انہوں نے بولا کہ یو این کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو پورا کیا جائے فلسطین کے سلسلے میں. Call on all countries to stop exporting weapons and ammunition to the occupation authorities. یہ بھی انہوں نے بولا کہ جو بھی ممالک جو ہیں اسرائیل کو ویپنز اور ایمونیشن پہنچا رہے ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب رک جائیں اور بالکل بھی اسرائیل کو یہ چیزیں نہ دیں، بیکاز اسرائیل جو ہے وہ ایک ایسی فورس ہے جو کہ اس کی آرمی اور اس کے جو ٹیررسٹ سیٹلرز ہیں، یہ آپ دیکھیں آرمی اینڈ ٹیررسٹ سیٹلرز جو ہیں وہ پیلسٹینین لوگوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ڈسٹروائے کر رہے ہیں، ان کے گھروں، ان کے ہسپتالوں، ان کے سکولز، ماسٹرز اور ان کی تمام جو ان کی کیپبلٹیز ہیں، تمام ان کی جو لائیولیہوڈ ہے تمام کو وہ ختم کر رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں. دوبارہ سے انہوں نے کنڈیم کیا کہ اسرائیل کی جو باربیرک ڈسٹرکشن آف ہاسپٹلز ان غازہ اور اس کی جو obstruction ہے میڈیسن، فوڈ اور فیول سپلائی کرنے کے لیے، یہ سب کچھ انہوں نے کنڈیم کیا ہے. اور انہوں نے بولا ہے کہ پراسیکیوٹر آف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو کہا ہے کہ اس وار کرائم جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے اس کی پوری انویسٹیگیشن کی جائے. اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھی او آئی سی اور عرب لیگ کے بھی 2 اسپیشل لیگل مانیٹرنگ یونٹس بنائیں گے اور لیگل پروسیڈنگز بھی ہم اس کی پریپیئر کریں گے اور وہ ہر 15 دن میں ہمیں اپنی رپورٹ پیش کرے گا اور منتھلی رپورٹس کے بعد بھی وہ ہمیں جاری کرے گا. اور لیگل پولیٹیکل انیشیٹو فور اسٹیٹ آف پیلسٹین اس کو ہم سپورٹ اس کی جاری رکھیں گے. اور اس کے علاوہ ہم اسٹیبلش کریں گے 2 میڈیا مانیٹرنگ یونٹس ٹو ڈاکیومنٹ آل دا کرائمس کمیٹڈ بائی دا آکیوپائنگ اتھارٹیز. یہ یعنی کہ ایک وہ ٹیمیں وہ بنا رہے ہیں جو انویسٹیگیٹ بھی کریں گی اور میڈیا کے اندر اس کی رپورٹ بھی یعنی دنیا بھر میں بتایا جائے گا کہ یہ آج انہوں نے یہ کرائم کیا، آج انہوں نے یہ کرائم اگینسٹ پیلسٹائن یا کرائم اگینسٹ ہیومینٹی یا وار کرائمز کیے ہیں اسرائیل نے. اس کے بعد انہوں نے بولا کہ both organizations initiate immediate international action on behalf of all member states of OIC and Arab League to formulate international move to halt the war in Gaza and to pressure for real serious political process to achieve permanent and comprehensive peace. یعنی پیس کی بھی بات وہ بار بار کر رہے ہیں. اس ڈاکیومنٹ میں انہوں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ 67 بارڈرز کے پہ واپس جا کر اور جو لینڈ آکیوپائی کر رکھا ہے اسرائیل نے مزید پیلسٹینیز کا 1967 کے وار کے وجہ کے وقت سے وہ سب ان کو واپس دیا جائے، پیلسٹائن کو ملے. urge the international community to list these groups یعنی اسرائیل کی جو فوج ہے اور اس کی جو سیٹلرز ہیں ان کو گروپس اور آرگنائزیشنز کو گلوبل ٹیررسٹ لسٹ میں ڈالا جائے، کیونکہ ایران نے بھی یہ چیز کہی تھی کہ ایسا کرو. تو انہوں نے
ان کی فوج کو، ملٹری کو اور سیٹلر ٹیررزم دونوں کو بولا کہ یہ دونوں گروپس اور آرگنائزیشنز ہیں جو کہ گلوبل ٹیررزم کی لسٹ میں آنی چاہیے. سو یہ کافی اسٹرانگ ورڈز اور اسٹرانگ کانڈمنیشن ہے، اور ہوپ فلی اس کے بعد پریکٹیکل اسٹیپس بھی سامنے آئیں گے. PLO لبریشن آرگنائزیشن از the sole legitimate representative of Palestinian people. اب یہ ایک پرابلمٹک بات انہوں نے کہہ دی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کے اندر حماس ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پارٹی ہے اور وہ غزہ کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اب اگر وہ OIC اور عرب لیگ اس پوری جنگ کے بیچوں بیچ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حماس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، بلکہ PLO جس کے پریزیڈنٹ محمود عباس ہیں وہی سول ریپرزینٹیٹیو ہے، تو پھر حماس کی تو کوئی پوزیشن ہی ختم کر دیتے ہیں آپ، اور ان کی ہیلپ کرنا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا تو وہ پھر پاسبل ہی نہیں رہتا. تو یہ ایک نیگیٹو بات سامنے آئی ہے جو کہ اس وقت نہیں کہنی چاہیے تھی. یہ جنگ کے بعد جب امن کا فیز شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ PLO اور حماس کو بٹھا کر کے ان کے بیچ میں ایک جو ہے وہ صلح اور وہ صفائی کی جا سکتی تھی. مگر اس وقت جو ہے یہ بات کرنا ایک ان کی جو کوشش ہے، ان کی جو جنگ ہے حماس کی، جو ساری آپ سمجھیں فریڈم اسٹرگل ہے، اس کے اوپر یہ پھر حرف آتا ہے. Preconditions for peace with Israel and establishment of normal relations، یعنی یہ جو نارملائزیشن کا پروسیس ابراہیم اکارڈز کے تھرو ہو رہا تھا اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب نہیں چلے گا، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ پیس اور نارملائزیشن جو ہے وہ ریسٹ ان اینڈنگ آکوپیشن آف آل پیلسٹین اینڈ عرب ٹیریٹریز انکلوڈنگ full sovereignty, independent and full sovereign Palestine state based on the June 1967 borders with East Jerusalem as its capital. یعنی اب یہ بہت ہی اسٹرانگ بات ہے کہ 67 کے بارڈرز 4 جون جنگ سے پہلے کے جو بارڈرز ہیں وہ واپس دیے جائیں پیلسٹین کو، اور ایسٹ جیروزلم پیلسٹین کا کیپٹل ہوگا. سو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ اسرائیل ماننے کے لیے شاید بالکل بھی تیار نہیں ہے اس وقت. کال فار کنویننگ این انٹرنیشنل پیس کانفرنس ایز سون ایز پاسبل، یعنی اس کانفرنس کے بعد ایک اور انٹرنیشنل جس میں غیر مسلم ممالک بھی شامل ہوں گے وہ کانفرنس بلانے کی بات کی گئی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لینڈ ہم واپس مانگ رہے ہیں پیلسٹین کے اندر اس میں ایسٹ جیروزلم بھی شامل ہوگا، سیرین گولان ہائٹس بھی ہوں گی جو سیریا کو واپس کی جائیں گی، شیبا فارمز ہوں گے، کفر شوبا ہلز ہوں گی، یہ سب جو ہے لیبنی کچھ لیبنان کی چیزیں انہوں نے چھینی ہوئی ہیں، کچھ سیریا کی چھینی ہوئی ہیں، اور کچھ ویسٹ بینک کا ایریا ہے جو کہ چھینا ہوا ہے. تو یہ سب بھی ان کو واپس کرنے پڑیں گے. عرب جو عرب اینڈ اسلامک فائنینشیل سیفٹی نیٹ ہم بنائیں گے جو کہ پرووائڈ کرے گا فائنینشیل contribution support economic financial humanitarian to the government of the state of Palestine. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں، بہت اسٹرانگ باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں. ہوپ فلی ان سے کچھ نہ کچھ اعمال جو ہیں وہ عمل سامنے آئے گا غزہ کے لوگوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا US اور ان کے اوپر ان ساری باتوں کا کوئی افیکٹ پڑے گا، کیونکہ یہ انہوں نے کنڈمنیشنز بہت زیادہ کی ہیں اور وارننگز بہت زیادہ دی ہیں، اور انہوں نے کمیٹیز بنا دی ہیں، فائنینشیل نیٹ بنا دیے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ واقعی میں مطلب اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی. اور بلکہ یہ ضرور البتہ کہہ دیا کہ ایجپٹ اب جو بھی کارروائی کرے گا اس کے لیے ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو اس کے اوپر اب ایک ملی جلی سی جو چیز سامنے آ رہی ہے. OIC اور عرب لیگ ممبرز سلام اسرائیل بٹ ڈفر آن رسپانس، یعنی رسپانس میں ان کا ڈفرینس تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران کا رسپانس بہت زیادہ اگریسو چلا آ رہا ہے، اور ایران نے یہی کہا ہے کہ ایک تو ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرو، اور دوسرا یہ کہ ان کے اوپر ہم پریکٹیکلی کچھ اٹیک والی بات کریں. تو وہ تو ابھی انہوں نے نہیں کی ہے. اور بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کہ یہ سب لوگ اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں اس پورے اجلاس میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس پکچر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ جارڈن کے صدر محمود عباس، اردوغان رئیسی جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں، اور بشار الاسد اور یہ پاکستان کے PM جو کاکڑ ہیں، یہ سب کے سب یعنی اکٹھے، اور یہ تمام اور ممالک کے تمام جو ہیں وہ
لوگوں کا اکٹھے کھڑے ہونا ہی پہلی بات ہے کہ بہت خوش آئند ہے اور ایک پازیٹیو چیز ہے کہ جس کی طرف مسلم امت جا رہی ہے. لیکن بہرحال ابھی بھی تھوڑے بہت ان کے ڈفرینسز تو ہیں، جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بشار الاسد جو کہ سیریا کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ظاہر ہے 12 سال سے ان کے ملک جو ہے وہ ایک جنگ کی کیفیت میں ہے، اور بالکل بھی اس وقت وہ اپنی حکومت کو جو ہے وہ اسٹیبلائز نہیں کر پائے ہیں اور جنگ کے یعنی شکار ہیں. اور سمجھو کہ یو ایس اور اسرائیل کے ڈسے ہوئے ہیں. تو انہوں نے تو بڑی اسٹرانگ بات کی، انہوں نے کہا کہ if we do not have real tools to pressure then any step we take or speech we give will have no meaning. اس نے کہا کہ باتیں جتنی بھی ہم کر لیں گے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا اگر ہم کوئی ریئل ٹول ہمارے پاس نہیں ہوگا جس سے ہم پریشر کریں گے. جس طرح سے کہ ایران اور جو یہ لوگ تھے یہ کہہ رہے تھے کہ مسلم جو کنٹریز ہیں وہ آئل کی جو بات ہے اس کے اوپر وہ ان کے اوپر پریشر ڈالے، مگر انہوں نے فی الحال اس بات سے انکار کر دیا اور آئل کی کسی جو تھریٹ ہے اس کو اس میں شامل نہیں کیا. اردوغان نے بھی کہا ہے کہ it is a shame that Western countries which always talk about human rights and freedom remain silent in the face of ongoing massacre in Palestine. So ان کے تھوڑے تھوڑے ڈفرنٹ ہیں، بہرحال پھر بھی یہ اکٹھے ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے. ایران asked Muslim countries to designate army Israeli army as a terrorist. یعنی یہ بات اس سمٹ کے شروع ہونے سے پہلے ہی رئیسی نے کہہ دی تھی کہ ایٹ لیسٹ مسلم کنٹریز تو ڈیزگنیٹ کر دیں اسرائیل کو ایز اے ٹیررسٹ کنٹری اور ٹیررسٹ آرمی، مگر انہوں نے ابھی یہ بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپیل کیا پوری دنیا سے کہ وہ سب مل کر کے ان کو ٹیررسٹ قرار دے دیں. تو یہ اب یعنی کہ ایک سلو اینڈ اسٹڈی پروسیس لگ رہا ہے. بہرحال کچھ دن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سمٹ سے میں آپ کو بتاؤں 2 دن پہلے ہی اردوغان اور رئیسی کی ملاقات ہوئی تھی تاشقند ازبکستان کے اندر، جہاں پر اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کا سمٹ ایک ہیلڈ ہو رہا تھا. وہاں پہ ان دونوں کی بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس سے پہلے بھی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ حماس کو ہم کیسے سپورٹ کریں گے اور ہم کس طرح کے ایکشنز لیں گے. G7 کی جو سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے بولا کہ وہ اسرائیل کا ساتھ بالکل نہیں چھوڑیں گے، اس کے خلاف ہم کیا اقدام کریں گے. اور انہوں نے اس وقت بھی یہی کہا کہ OIC کی جو میٹنگ پہ ہم جانے لگے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سلسلے میں. تو جہاں پہ سارے مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور سمٹ میں بھی OIC میں بھی اور عرب لیگ دونوں نے مل کے بہت اسٹرانگ انہوں نے باتیں کی ہیں. وہاں پر اردوغان اور رئیسی کا ایک اپنا اسپیشل رول ہے اور ان سے زیادہ امید کی جا سکتی ہے، اور ایجپٹ کو بھی اب اگر اس میں ملا لیں تو اس لسٹ میں تو ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کوئی پریکٹیکل اقدام کریں گے شاید. مگر دوسری طرف میں آپ کو یہ بالکل بتا دوں کہ نیتن یاہو اور اسرائیل کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، بلکہ وہ اتنا ہی زیادہ اگریسو ہو کے دکھا رہے ہیں. اس نے نیتن یاہو نے ابھی کہا ہے لائک آج ہی کے دن بلکہ کل ہی رات میں اس نے یہ کہا ہے کہ Gaza will be demilitarized after the war and Israel will continue to control security there. یعنی 1-2 دن پہلے نیتن یاہو نے یہ بات کہی تھی کہ جی ان کو کوئی شوق نہیں ہے غازہ کی اندر گورننس کرنے کی اور اس کے اوپر پورا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو ڈی ملٹرائز کریں گے، یعنی یہاں سے تمام جو بندوقیں ہیں اور میزائل ہیں وہ خالی کریں گے، صفایا کریں گے اور حماس کو صفایا کریں گے اور سیکیورٹی جو ہے اس کی اب ہم کنٹرول کریں گے. سو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا OIC کی کسی بھی بات سے، بلکہ وہ ساتھ ہی ساتھ برابر میں ان کی سخت سے سخت لینگویج یوز کریں کہ ہم تو نہیں چھوڑنے والے نہ غازہ کو نہ حماس کو، اور ہم اس کو تہس نہس کر کے اور پھر اس کی کنٹرول بھی ہم، یعنی پیس سولوشن کی طرف تو یہ نہیں جا رہے نا، یہ پیلسٹین کی فریڈم کی طرف تو یہ بات نہیں جا رہی، بلکہ وہ ان کو کنٹرول کریں گے. سو یہ بات ہے. اور یہ میں آپ کو ٹائمز آف اسرائیل کا یہ شیئر کر لوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ اس سمٹ کو انہوں نے اپنے حق میں شو کرے اپنے لوگوں کو کہ سعودی ہیلپ بلاک عرب سمٹ بڈ ٹو سیور اور کانٹیکٹس ود اسرائیل. یعنی کچھ ممالک جنہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات ختم کر دیا جائے، وہ چیز سمٹ کے جو اس ڈاکیومنٹ ہے یا اس یہ جو انہوں نے جاری کیا ہے نوٹ، اس میں انہوں نے یہ بات شامل نہیں کی کہ ہم سب اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ختم کریں.
تو یہ اس چیز کو انہوں نے اپنے لیے بڑا پازیٹیو لیا، اور ٹائمز آف اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی سعودی عرب نے تو ہماری ہیلپ کی ہے اور انہوں نے ہمارے خلاف ان کو کانٹیکٹس توڑنے کے لیے نہیں وہ مانا ہے. سو یہ چیز ایک وار آف ورڈس بھی آپ سمجھ لو، یہ جو چلتی جا رہی ہے. لیکن وار آف ورڈس اگر مسلمان کرتے رہیں گے، اور اسرائیل جو ہے اپنے وار آف ورڈس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بامس کی بھی وار جاری رکھے گا چھوٹے سے غازہ پہ، تو کتنی دن غازہ سروائیو کرے گا؟ کتنے مطلب 11,000 سے زیادہ لوگ تو مارے جا چکے ہیں. اب کتنا ہم نے اور انتظار کرنا ہے، کتنا ہم نے ان کو اور وارننگز دینی ہے، اور کتنا ہم نے ان کو برداشت کرنا ہے. سو یہ ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے، آگے کے دنوں میں. تھینک یو.